हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी प्रोग्रामिंग हाउस। तो आज की इस वीडियो में हम ASP.NET Core 9 को यूज करते हुए CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। इन CRUD ऑपरेशंस को हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की कोड फर्स्ट अप्रोच को यूज करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ASP.NET Core से रिलेटेड कंप्लीट एक प्लेलिस्ट आने वाली है और इसके साथ साथ बहुत से प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन कर लिया और इस CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आपके पास भी विजुअल स्टूडियो 2022 और SQL सर्वर का होना जरूरी है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रही है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। तो टेम्पलेट सेलेक्ट करने के लिए आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगी ASP.NET Core वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसको आपने सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम देना। तो नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ASP Core CRUD कोड फर्स्ट। ASP Core CRUD कोड फर्स्ट नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है। मेरे पास यहाँ पे .NET 8 भी है और .NET 9 भी है। 9 को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास .NET 9 की ऑप्शन ना आ रही हो तो आपने .NET 9 SDK इंस्टॉल करना है। तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। .NET 9 को सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और आपको पता है कि जब भी हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें कुछ पैकेजेस कुछ डिपेंडेंसीज की जरूरत होती है। तो उन पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास लिखा हुआ है डिपेंडेंसीज। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी मैनेज न्यूगेट पैकेजेस। इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने सर्च करना है microsoft.entityframework.core.sql सर्वर। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके पास लिखा आएगा microsoft.entityframework.core.sql सर्वर। इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट। तो फर्स्ट पैकेज हमारा इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास अनइंस्टॉल लिखा आ रहा है और यहाँ पर देखिए हमारे पास ग्रीन टिक का साइन आ गया। और अगर हम यहाँ पर आउटपुट पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास फिनिश का मैसेज भी आ चुका है। तो इसके बाद आपने सेकंड पैकेज इंस्टॉल करना है। तो सेकंड पैकेज हमारा होगा microsoft.entityframework.core.tools। जैसे ही टूल्स लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास टॉप पे आ जाएगा microsoft.entityframework.core.tools। इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पैकेज भी इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर देखिए हमारे पास अनइंस्टॉल लिखा आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास ग्रीन टिक का साइन भी आ गया और यहाँ पर अगर हम आउटपुट पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास फिनिश का मैसेज भी आ गया। इसके बाद थर्ड पैकेज हमने इंस्टॉल करना है microsoft.entityframework.core.design। यहाँ पर मेरे पास सेकंड पे आ रहा है। इसको आपने क्लिक करना है। अगर आपके पास यहाँ पर ना डिस्प्ले हो रहा हो तो आपने यहाँ पर ऊपर सर्च कर लेना है। इस पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट। इन तीन पैकेजेस को आपने इंस्टॉल कर लेना है और एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप इन पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड पैकेज भी इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर देखें हमारे पास अनइंस्टॉल का मैसेज आ गया और यहाँ पर हमारे पास ग्रीन टिक का साइन भी आ गया। इन पैकेजेस को इंस्टॉल करने के बाद आपने इस स्क्रीन को यहाँ से क्लोज कर देना है। तो पैकेजेस इंस्टॉल करने के बाद अब हमने मॉडल क्लास क्रिएट करनी है। तो मॉडल क्लास क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपके पास फोल्डर है मॉडल्स का। इस पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे आएंगे और यहाँ से आपने क्लास पे क्लिक करना है और हम अपनी मॉडल क्लास का नेम रखेंगे एम्प्लॉय। ऐड पे क्लिक करेंगे। तो अब हमने अपनी मॉडल प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है। तो उसके लिए आप PROP लिख के डबल टैप प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी एम्प्लॉय ID। दोबारा से प्रॉप लिख के डबल टैप प्रेस करेंगे। इसके बाद होगा हमारे पास एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय जेंडर और इसके बाद लेंगे हम डेट ऑफ ज्वाइन। प्रॉप लिख के डबल टैप प्रेस करेंगे और यहां पर इंटीजर की जगह पे आएगा डेट टाइम। डेट ऑफ ज्वाइन के बाद हम लेंगे डेजिग्नेशन। PROP लिख के डबल टैप प्रेस करेंगे और डेजिग्नेशन हमारे पास होगा स्ट्रिंग में और लास्ट में लेंगे सैलरी। PROP लिख के डबल टैप प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारे पास आएगा सैलरी और सैलरी की डाटा टाइप हमारे पास होगी इंटीजर। तो प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के बाद कुछ एट्रीब्यूट भी हमने अप्लाई करने। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय ID पे एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देंगे की, क्योंकि एम्प्लॉय ID को हमने एज अ प्राइमरी की सेट करना है तो यहाँ पर हम की को यूज करेंगे।
اور یہ की ہمارے پاس کس نیم اسپیس کو یوز کرے گا, system.component-model.data-annotations. اس پہ آپ نے انٹر پریس کرنا ہے. اور اگر آپ یہاں پر ڈسپلے نیم سیٹ کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ دیں گے ڈسپلے نیم, یہاں دیں گے ID. ہم نے یہ امپلائی ماڈل کلاس کریٹ کی ہے, اور جب امپلائی ماڈل کلاس کے اگینسٹ ہمارے ڈیٹا بیس میں ٹیبل کریٹ ہوگا تو ہمارے ڈیٹا بیس میں امپلائی ID ہمارا کالم نیم ہوگا. لیکن جب ہم اس کو ڈسپلے کروانا چاہیں گے تو اس ڈسپلے نیم کو ہم نے خود سے سیٹ کر لیا کہ ہمارے پاس ڈسپلے کیا ہوگا, ID, اور ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں ہمارے کالم کا نیم کیا ہوگا, employee_ID. اسی طرح نیم پہ بھی سیٹ کریں گے, اور یہاں پہ نیم پہ ہمارے پاس ہوگا اسٹرنگ, اور یہاں پہ ہم ریکوائرڈ کا ایٹریبیوٹ لگائیں گے, اور ریکوائرڈ بھی ہمارے پاس سیم نیم اسپیس کو یوز کرے گا. انٹر پریس کریں گے, اور ریکوائرڈ کے ساتھ ساتھ اگر آپ میکسیمم لینتھ ڈیفائن کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر دیں گے میکس لینتھ, اور بریکٹس میں ہم اپنی لینتھ ڈیفائن کریں گے. میکس لینتھ ہم دے دیتے ہیں 200. اور یہاں پر اگر آپ ڈسپلے نیم بھی خود سے سیٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. یہاں پر دیں گے ڈسپلے نیم, بریکٹس دیں گے, اور اس میں آپ نے ڈبل کوٹس لگانا ہے, اور یہاں پر دیں گے آپ نیم. ہمارے ڈیٹا بیس میں ہمارے پاس کالم نیم کیا ہوگا, employee_name, اور ہمارے پاس ڈسپلے کیا ہوگا, نیم. اسی طرح ہم ایج پہ بھی ریکوائرڈ کا ایٹریبیوٹ لگائیں گے, اور یہاں پر ہمارے پاس ڈسپلے نیم ہوگا, بریکٹس لگائیں گے, اور اس میں ڈبل کوٹس دیں گے. نیم ہم دیں گے ایج. ڈیٹا بیس میں ہمارے پاس کالم نیم کیا ہوگا, employee_age, اور ڈسپلے ہم کیا کروا رہے ہیں, ایج. ان دونوں ایٹریبیوٹس کو یہاں سے کاپی کریں گے اور جینڈر پہ اپلائی کریں گے. اور یہاں پر ہم دیں گے ڈسپلے نیم جینڈر. ڈیٹ آف جوائن پہ بھی اس کو اپلائی کریں گے. یہاں پہ ہم دیں گے ڈیٹ آف جوائن, اور جینڈر ہمارے پاس یہاں پر اسٹرنگ میں ہوگا. اسی طرح ڈیزگنیشن پہ بھی اپلائی کریں گے. اس پہ ہم نے ریکوائرڈ کا ایٹریبیوٹ لگا دیا, اور یہاں پر ہمارے پاس آئے گا ڈیزگنیشن. اور سیلری ہمارے پاس انٹیجر میں ہوگی. یہاں پر جیسے ہم ریکوائرڈ کا ایٹریبیوٹ یوز کریں گے. تو یہاں پر ہم نے ماڈل کلاس کریٹ کر لی, اور اس میں ہم نے پراپرٹیز بھی ڈیفائن کر دی. تو اس کے بعد ہم نے کیا کام کرنا ہے, DB کانٹیکس کلاس کریٹ کرنی ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس ہے ماڈلس کا فولڈر. اس ماڈلس کے فولڈر پہ ہم رائٹ کلک کریں گے, ایڈ پہ کلک کریں گے, اور یہاں پر ہمارے پاس ہے کلاس. اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے, اور یہاں پر نیم دیں گے امپلائی DB کانٹیکس, ایڈ پہ کلک کریں گے. تو امپلائی DB کانٹیکس کلاس ہم نے کریٹ کر لی. تو اب ہم نے اس کو پیرنٹ کلاس سے انہیرٹ کروانا ہے. تو اس کے لیے یہاں پر لگائیں گے کالن کا سائن, یہاں پر دیں گے DB کانٹیکس. یہاں پر آپ کے پاس نیم اسپیس بھی ڈسپلے ہو رہا ہے, microsoft.entity-framework-code.db-context. انٹر پریس کریں گے. تو یہاں پر ہم نے امپلائی DB کانٹیکس کلاس کو DB کانٹیکس سے انہیرٹ کروا لیا. تو اب ہم کیا کام کر سکتے ہیں, ہم اپنی ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں, کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو اب آپ نے کیا کام کرنا ہے, اس امپلائی DB کانٹیکس کا آپ نے کنسٹرکٹر کریٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے شارٹ کٹ یوز کریں گے, CTOR لکھ کے ڈبل ٹیپ پریس کریں گے تو آپ کے پاس کنسٹرکٹر کریٹ ہو جائے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ جس نیم سے ہماری کلاس ہوتی ہے اسی نیم سے ہم اپنا کنسٹرکٹر کریٹ کرتے ہیں. اور یہ کنسٹرکٹر ہمارا پیرامیٹرائزڈ ہوگا. اس میں ہم لیں گے DB کانٹیکس آپشنز, اور یہاں پر ہم لیں گے آپشنز, اور اس کے بعد اس پیرنتھیسس کے بعد آپ نے کالن کا سائن لگانا, اور یہاں پر دیں گے بیس, اور اس میں آپ نے آپشنز کو پاس کر دینا. تو یہاں پر بیس کی ورڈ کیا کام کرے گا, یہ ہمارے پیرنٹ کلاس کے کنسٹرکٹر کو کال کرنے میں ہماری ہیلپ کرے گا. یہاں پر ہمارے پاس امپلائی DB کانٹیکس ہماری چائلڈ کلاس ہے, اور یہاں پر ہمارے پاس DB کانٹیکس جو ہے یہ ہماری پیرنٹ کلاس ہے. تو یہاں پر ہم نے بیس کی ورڈ کو یوز کیا, اور اس میں ہم نے آپشنز کو پاس کر دیا. اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے, اس کے بعد ہم نے DB سیٹ کریٹ کرنا ہے. تو DB سیٹ کریٹ کرنے کے لیے PROP لکھ کے ڈبل ٹیپ پریس کریں گے, تو یہاں پر ہمارے پاس پراپرٹی آ جائے گی. اس انٹ کی جگہ پہ ہم دیں گے DB سیٹ, اور اس میں ہم اپنا ماڈل پاس کریں گے. تو ہمارے ماڈل کا نیم کیا ہے, امپلائی, اور یہاں پر ہم نے نیم پاس کرنا ہے. تو نیم ہمارا ہوگا امپلائیز. یہ کون سا نیم ہے, یہ وہ نیم ہے جس نیم سے ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں ہمارا ٹیبل کریٹ ہوگا. تو DB سیٹ کریٹ کرنے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہمارا کیا ہوگا, ہم نے اپنی کنیکشن اسٹرنگ کریٹ کرنی ہے. تو اس کے لیے یہاں پر ہمارے پاس فائل ہے app-settings.json, اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے. اور یہاں پر دیکھیں آپ کو کوما نظر آ رہا ہے. اس کے بعد آپ ڈبل کوٹس لیں گے, یہاں پر دیں گے کنیکشن اسٹرنگس. تو یہاں پر آپ کے پاس کنیکشن اسٹرنگ کا بلاک اوپن ہو جائے گا. اس میں ہم نے اپنے کنیکشن اسٹرنگ پاس کرنی ہے. تو یہاں پر کنیکشن اسٹرنگ کے لیے سب سے پہلے ڈبل کوٹس لیں گے, اور اس میں ہم اپنی کنیکشن اسٹرنگ کا نیم دیں گے. نیم آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں, میں یہاں پر یوز کر رہا ہوں DBCS ڈیٹا بیس کنیکشن اسٹرنگ. اس کے بعد یہاں پر آپ کالن کا سائن لگائیں گے اور ڈبل کوٹس دیں گے. تو یہاں پر میں اپنی کنیکشن اسٹرنگ کاپی پیسٹ کروں گا, اور آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ اس میں آپ نے کون کون سی چیزیں پاس کرنی ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنا سرور نیم دینا ہے. یہ سرور نیم آپ کو کہاں سے ملے گا, سرور نیم دیکھنے کے لیے آپ آئیں گے اپنے SQL سرور میں. تو یہاں پر آپ کے پاس کنیکٹ کی آپشن ہے, اس پہ آپ کلک کریں گے. تو یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس آ رہا ہے سرور نیم, اس کو آپ نے کاپی کر لینا ہے.
इस नेम को आपने कॉपी करना है, वापस आ जाए व्हील स्टूडियो में, यहाँ पर आपने सर्वर कीवर्ड लिखना है, इक्वल का साइन देंगे, यहाँ पर आप अपने सर्वर का नेम पास करेंगे। मेरे केस में मेरे सर्वर का नेम है पर्सनल, इसके बाद सेमीकोलन का साइन देंगे और इसके बाद आपने डेटाबेस का कीवर्ड लिखना है। डेटाबेस का कीवर्ड लिखने के बाद आपने अपने डेटाबेस का नेम देना है। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एम्प्लॉय डीबी। डेटाबेस नेम देने के बाद इसके बाद आपने यूजर नेम देना और पासवर्ड देना है। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, तो उस केस में मैं यहाँ पर यूजर नेम भी दे रहा हूँ और पासवर्ड भी दे रहा हूँ। अगर आप विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे तो उसके लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। अगर आप विंडोज ऑथेंटिकेशन को यूज कर रहे होंगे तो उस केस में आपने ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू वो आपने लिखना है यहाँ पे। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, तो इस केस में मैंने यहाँ पर यूजर ऐसे दिया और पासवर्ड मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जो मेरे एसक्यूएल सर्वर का पासवर्ड है वो यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया। इसके बाद यहाँ पर मैंने दिया ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू ट्रू। अगर आप एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे होंगे तो उस केस में आपने ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू ट्रू ये लास्ट में देना है, अदरवाइज आपके पास एरर थ्रो करेगा। तो कनेक्शन स्ट्रिंग को क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या काम करना है, अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को आपने रजिस्टर करना है program.cs क्लास में। यहाँ पर देखिए हमारे पास फाइल है program.cs, इसको आपने ओपन करना है। तो यहाँ पर हमने अपनी एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को रजिस्टर भी करना है और अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को हमने कॉन्फ़िगर भी करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आप लेंगे builder.services.add db context और यहाँ पर हम अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट का नेम देंगे। हमारे डीबी कॉन्टेक्स्ट का नेम क्या है, यहाँ पर आए एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ से आप इसको कॉपी करें एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्ट, वापस आएंगे program.cs क्लास में, यहाँ पर आप इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ तक हमने क्या काम किया, हमने अपने डीबी कॉन्टेक्ट क्लास को रजिस्टर कर लिया। तो अब हमने क्या काम करना है, अब हमने अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने डेटाबेस प्रोवाइडर का बताएंगे। तो उसके लिए आप लेंगे यहाँ पे पैरेंथेसिस और इसमें आप लेंगे ऑप्शन लैम्डा एक्सप्रेशन देंगे, दोबारा से लेंगे ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, यहाँ पर हमने अपने डेटाबेस प्रोवाइडर का बताना है। इसके बाद दोबारा से पैरेंथेसिस लेंगे और इसमें लेंगे आप बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आपने अपने कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम पास करना है। तो नेम आप कॉपी कर लें, ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल में आए, यहाँ से आपके पास नेम है dbcs, इसको आप कॉपी करेंगे, program.cs की फाइल में आएंगे और यहाँ पर आप इसको पेस्ट करें। पहले हमने डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को रजिस्टर किया, इसके बाद हमने अपने डेटाबेस प्रोवाइडर का बताया और इसके बाद हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉन्फ़िगर किया। यहाँ पर आपने अपने कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम पास करना है। नेम आपने जो भी रखा होगा ऐप सेटिंग.json में वो आपने नेम यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो अब हमने लास्ट में अपनी माइग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे टूल्स पे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी न्यूगेट पैकेज मैनेजर, इसमें हमारे पास है पैकेज मैनेजर कंसोल, इस पे आपने क्लिक करना है। इसको एक दफा क्लियर करेंगे तो माइग्रेशन ऐड करने के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे ऐड हाइफन माइग्रेशन और इसके बाद आपने अपनी माइग्रेशन का नेम देना। तो नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर रखा हूँ इनिशियल क्रिएट। इस कमांड को रन करने से पहले आपने तमाम फाइल्स को सेव करना है, यहाँ पर सेव ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर हमारी माइग्रेशन जो है वो ऐड हो चुकी है। तो इसके बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ पर जस्ट लिखना है आपने अपडेट हाइफन डेटाबेस। इस कमांड से क्या काम होगा कि आपके एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस क्रिएट होगी और आपके टेबल्स भी क्रिएट हो जाएंगे। जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है, यहाँ पर आपके पास बिल्ड स्टार्टेड लिखा है, बिल्ड सक्सीडेड। तो यहाँ पर देखें जैसे ही हमने कमांड लिख के एंटर प्रेस किया तो हमारे पास बिल्ड स्टार्टेड लिखा आया, फिर बिल्ड सक्सीडेड आया और कुछ प्रोसेस चला और उसके लास्ट में एंड पे हमारे पास यहाँ पर डन लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे एसक्यूएल सर्वर में हमारी डेटाबेस भी क्रिएट हो चुकी है और इसके साथ साथ हमारा टेबल भी क्रिएट हो चुका है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप आए एसक्यूएल सर्वर में, यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसको कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर अगर हम इस डेटाबेस को एक्सपैंड करें तो यहाँ पर देखें हमारे पास आ रहा है एम्प्लॉय डीबी। हमने अपनी डेटाबेस का नाम रखा था एम्प्लॉय डीबी और अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो इसमें हमारे पास टेबल्स का फोल्डर है, इसको आप एक्सपैंड करेंगे तो इसमें हमारे पास टेबल आ रहा है एम्प्लॉइज। इस पे राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट टॉप 1000 रोज, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास तमाम कॉलम नेम्स आ रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, जेंडर, डेट ऑफ ज्वाइन, डेजिग्नेशन, सैलरी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी डेटाबेस के साथ साथ हमारा टेबल भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो वापस आ जाए व्हील स्टूडियो में, तो माइग्रेशन का प्रोसेस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हमने कंट्रोलर क्रिएट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे, कंट्रोलर के फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी कंट्रोलर, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे एमवीसी कंट्रोलर एम्प्टी, ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं कंट्रोलर का नेम दे रहा हूँ एम्प्लॉय कंट्रोलर और लास्ट में आपको यहाँ पे 1 नजर आ रहा है, इसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है और ऐड पे क्लिक करेंगे।
تو کنٹرولر ہم نے کریٹ کر لیا. اس کے بعد ہم نے ڈیٹا بیس کا انسٹنس کریٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پر لیں گے ایک پرائیویٹ پراپرٹی ریڈ اونلی. یہاں پر ہم لیں گے امپلائی ڈی بی کانٹیکٹس اور نیم دیں گے _db. اور اس کے بعد آپ نے کنسٹرکٹر کریٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ شارٹ کٹ یوز کریں گے CTOR لکھ کے ڈبل ٹیپ پریس کریں گے تو آپ کے پاس کنسٹرکٹر کریٹ ہو جائے گا. اور یہ کنسٹرکٹر ہمارا پیرامیٹرائزڈ ہوگا. تو یہاں پہ لیں گے ہم امپلائی ڈی بی کانٹیکٹس اور اس کا آبجیکٹ بنائیں گے, نیم دیں گے کانٹیکسٹ. اور یہاں پر آپ لیں گے this ڈاٹ db equals to context. یہاں پر جو ہم نے آبجیکٹ کریٹ کیا _db, اس کو یوز کرتے ہوئے ہمارے پاس جو امپلائی ڈی بی کانٹیکسٹ ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس ڈی بی سیٹ ہے, اس آبجیکٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے ڈی بی سیٹ کو ایکسیس کر سکیں گے. تو اب ہم نے کیا کام کرنا ہے, تو سب سے پہلے ہم نے اپنا امپلائی کریٹ کرنے کے لیے ویو جنریٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ یہاں پر لیں گے پبلک اسync کا کی ورڈ یوز کریں گے ٹاسک, اور اس میں ہم لیں گے آئی ایکشن اور نام رکھیں گے کریٹ. اور یہاں پر کریں گے ریٹرن, ڈبل ٹیپ پریس کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا ریٹرن ویو. اس ایکشن میتھڈ سے ہم کیا کام کریں گے, ہم ویو جنریٹ کریں گے جس میں ہمارے پاس ٹیکسٹ باکسز ہوں گے, ہماری تمام پراپرٹیز کے اگینسٹ ان پٹ فیلڈز آئیں گی. تو ویو جنریٹ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر رائٹ کلک کرنا ہے, ایڈ ویو پہ کلک کریں گے, اور یہاں سے آپ لیں گے ریزر ویو, ایڈ پہ کلک کریں گے. تو یہاں پر ہم نے ویو کا نیم دینا ہوتا ہے, یہاں پر ہمارے پاس کریٹ آ رہا ہے تو کریٹ ہی رہنے دیں گے. اس کے بعد آپ نے ٹیمپلیٹ سلیکٹ کرنا ہے, تو ٹیمپلیٹ ہمارے پاس کون سا ہوگا, کریٹ. اس کے بعد آپ نے ماڈل کلاس سلیکٹ کرنی ہے, تو ماڈل کلاس ہمارے پاس ہوگی امپلائی ماڈل کلاس کو سلیکٹ کریں گے. اور اس کے بعد آپ نے امپلائی ڈی بی کانٹیکٹس کلاس سلیکٹ کرنی ہے. تو اس کے لیے آپ اس ڈراپ ڈاؤن کو اوپن کریں گے, تو یہاں پر ہمارے پاس سارے امپلائی ڈی بی کانٹیکٹس کلاس, اس کو آپ سلیکٹ کریں گے اور ایڈ پہ کلک کریں گے. جیسے ہی آپ ایڈ پہ کلک کریں گے تو ہمارا جو ویو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گا, جس سے ہم اپنے امپلائی کو کریٹ کر سکیں گے, امپلائی کا ریکارڈ ایڈ کر سکیں گے. تو یہاں پر دیکھیں ہمارا امپلائی ایڈ کرنے کا جو ویو ہے وہ آٹومیٹکلی یہاں پر جنریٹ ہو چکا ہے, جس میں ہماری تمام فیلڈ ڈسپلے ہو رہی ہیں. تو اب ہم اپنی اپلیکیشن کو اس پوائنٹ پہ رن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ہمارا امپلائی ایڈ کرنے کا جو فارم ہے, جو ویو ہے, وہ کس طرح سے ڈسپلے ہو رہا ہے. لیکن رن کرنے سے پہلے آپ نے آنا ہے program.cs کی فائل میں, اس کو اوپن کریں گے. تو یہاں پر آپ کے پاس بائی ڈیفالٹ جو راؤٹنگ ہے اس میں ہمارے پاس کنٹرولر کون سا ہے, ہوم, اور ایکشن کون سا کال ہو رہا ہے, انڈیکس. لیکن ہمارے کیس میں ہمارا کنٹرولر نیم کیا ہے, امپلائی. تو یہاں پر آپ کریں گے امپلائی, اور ایکشن نیم کون سا ہے, کریٹ. فائل کو سیو کریں گے, واپس آئیں گے امپلائی کنٹرولر میں. تو اب ہم اپنے اپلیکیشن کو رن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں ہمارا امپلائی فارم جو ہے وہ پراپر طریقے سے ڈسپلے ہو رہا ہے. ہمارے پاس نیم بھی آ رہا ہے, ایج بھی آ رہا ہے, جینڈر بھی ہے, اس میں ہمارے پاس ڈیٹ آف جوائن بھی ہے, جس میں ہمارے پاس کیلنڈر ڈسپلے ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ڈیزگنیشن اور سیلری بھی ہے. یہاں پر ہمارے پاس کریٹ کا بٹن آ رہا ہے, اس کا ٹیکسٹ ہم چینج کر لیں گے. یہاں پر ہم سیو کر لیتے ہیں, اور یہاں پر ہم ہیڈنگ کو بھی تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے واپس آئیں ویژول اسٹوڈیو میں. تو یہاں پر ہمارے پاس کریٹ کی فائل, اس میں آ جائیں گے, آپ اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیتے ہیں. اس کریٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اس کو آپ یہاں سے ریموو کر دیں, اور یہاں پر کریں گے ایڈ امپلائی. اور بٹن کا ٹیکسٹ ہم نے چینج کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ نیچے آ جائیں باٹم پہ. اس ویلیو کو کریں گے ہم سیو, فائل کو سیو کریں گے اور دوبارہ سے اس کو رن کر کے چیک کرتے ہیں. تو اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایڈ امپلائی لکھا آ رہا ہے, یہاں پر ہماری فیلڈ جو ہیں وہ پراپر طریقے سے ڈسپلے ہو رہی ہیں, اور یہاں پر ہمارے پاس بٹن کا ٹیکسٹ جو ہے وہ سیو لکھا آ رہا ہے. اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, یہ جو ہمارا ایڈ امپلائی کا فارم ہے, یہ جو ہمارا ایکشن میتھڈ ہے, یہ ہمارا گیٹ ریکویسٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے. جب ان تمام فیلڈز میں ہم ڈیٹا فل کریں گے, فل کرنے کے بعد جب ہم اس سیو بٹن پہ کلک کریں گے تو ہماری پوسٹ ریکویسٹ جنریٹ ہوگی, اور پوسٹ ریکویسٹ کے لیے ابھی ہم نے ایکشن میتھڈ کریٹ کرنا ہے, تو وہ کریٹ کر لیتے ہیں. واپس آ جائیں ویژول اسٹوڈیو میں, امپلائی کنٹرولر میں آئیں گے, ایپلیکیشن کو سٹاپ کریں گے. یہ ہمارے پاس کریٹ کا ایکشن میتھڈ ہے, اس کو کاپی کریں گے اور اس کو دوبارہ سے یہاں پر پیسٹ کریں گے. اور بائی ڈیفالٹ یہ ہمارے پاس گیٹ ریکویسٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم لگائیں گے HTTP پوسٹ, اور یہاں پر ہم لیں گے امپلائی. جیسے ہم سیو بٹن پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس پورا ایک آبجیکٹ آئے گا, اور وہ آبجیکٹ ہمیں یہاں پر ریسیو ہوگا. اور اس کے بعد یہاں پر ہم اف کنڈیشن لیں گے, اور اس میں ہم اپنی ماڈل اسٹیٹ چیک کریں گے, اور یہاں پر ہم دیں گے ماڈل اسٹیٹ ڈاٹ از ویلڈ. اگر ہماری ماڈل اسٹیٹ ویلڈ ہے, تمام پراپرٹیز میں ڈیٹا فل ہو گیا ہے, تو اس کے بعد ہم نے کیا کام کرنا ہے, _db ڈاٹ ایڈ. اور اس میں ایڈ ہم نے کیا کرنا ہے, جسٹ آپ نے یہ obj پاس کر دینا ہے. اور اس کے بعد سیکنڈ لائن پہ آپ اویٹ کا کی ورڈ لگائیں گے, اور یہ لائن آپ نے لازمی لکھنی ہے. دوبارہ سے لیں گے _db ڈاٹ سیو چینجز اسync, ڈبل ٹیپ پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ان دو لائن سے کیا کام ہوگا, آپ نے جو ڈیٹا فل کیا ہوگا امپلائی فارم میں, وہ ان دو لائن سے آپ کے ڈیٹا بیس میں انسرٹ ہو جائے گا, سیو ہو جائے گا. اور جب ہمارا ریکارڈ ڈیٹا بیس میں سیو ہو جائے گا تو اس کو ہم نے امپلائی لسٹ پہ ری ڈائریکٹ کرنا ہے, جو کہ ابھی ہم نے کریٹ نہیں کی. تو یہاں پر ہم کرتے ہیں ریٹرن
ریڈائریکٹ ٹو ایکشن، یہاں پر بریکٹس لگائیں گے اور اس میں آپ نے اپنا ایکشن نیم پاس کرنا ہے، تو یہاں پر ہم دیں گے انڈیکس. اس انڈیکس ایکشن پہ ہم اپنی امپلائی لسٹ کریٹ کریں گے. یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ہمارے پاس ہے انڈیکس ایکشن ریزلٹ، اس پہ ہم اپنی امپلائی لسٹ کریٹ کریں گے. تو یہ جو ہمارا انڈیکس کا ایکشن میتھڈ ہے، اس پہ ابھی ہم نے امپلائی لسٹ کریٹ نہیں کی، وہ ابھی ہم نے کریٹ کرنی ہے. اگر ہماری ماڈل اسٹیٹ ویلڈ ہوگی تو اس کیس میں ہمارا امپلائی کا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیٹا بیس میں انسرٹ ہو جائے گا. اور اگر کسی وجہ سے ہماری ماڈل اسٹیٹ ویلڈ نہیں ہوتی تو اس کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس اوبیجے کو آپ کاپی کریں گے اور یہاں پر آپ نے اس کو پاس کر دینا ہے. ڈیٹا بیس میں ریکارڈ سیو ہونے کے بعد ہم نے اس کو امپلائی لسٹ پہ ریڈائریکٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے یہاں پر آ جائیں، ہمارے پاس ہے ایکشن انڈیکس ایکشن میتھڈ. یہاں پر ایک ویریبل لیں گے، نیم دیں گے امپلائیز، یہاں پر آپ لیں گے _db.employees.toList. تو جب بھی آپ ASP.NET Core کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کور کی ریکمنڈیشن یہی ہے کہ آپ یہاں پر اسync کا کی ورڈ یوز کریں. اگر آپ کو سنکرونس اور اے سنکرونس کا ڈفرنس نہیں پتا تو اس کا کانسیپٹ پہلے لازمی لیں. یہاں پر لیں گے async، اس کے بعد یہاں پہ لیں گے ٹاسک اور اس آئی ایکشن ریزلٹ کو یہاں سے کٹ کریں گے اور اس میں ریپ اپ کریں گے. اس کے بعد یہاں پر آپ اویٹ کا کی ورڈ لگائیں گے. جب آپ اویٹ کو یوز کرتے ہیں تو یہاں پر ٹو لسٹ کی جگہ پہ آئے گا ٹو لسٹ اسync. تو یہاں پر ہم نے کیا کام کیا ہے، امپلائیز لسٹ کو ڈیٹا بیس سے گیٹ کیا اور اس ویریبل کو پاس کر دیا. اس ویریبل کو آپ کاپی کریں گے اور اپنے اس ویو کو آپ پاس کر دیں گے. اور اس کے بعد آپ نے امپلائیز لسٹ کا ویو جنریٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے، ایڈ ویو پہ کلک کریں گے، ریزر ویو کو سلیکٹ کریں گے اور ایڈ پہ کلک کریں گے. ویو نیم ہم انڈیکس ہی رہنے دیں گے اور یہاں پہ ہم نے ٹیمپلیٹ سلیکٹ کرنا ہے. تو ٹیمپلیٹ ہمارا ہوگا لسٹ. ماڈل کلاس سلیکٹ کریں گے، اس ڈراپ ڈاؤن کو آپ اوپن کریں گے، یہاں سے ہم اپنی ماڈل کلاس سلیکٹ کریں گے. امپلائی DB کانٹیکٹ کلاس پہلے سے سلیکٹڈ ہے، اگر آپ کے پاس سلیکٹڈ نہ ہو تو آپ نے اس ڈراپ ڈاؤن کو اوپن کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اور ایڈ پہ کلک کریں گے. تو یہاں پر ہمارے پاس امپلائی لسٹ کا ویو جنریٹ ہو چکا ہے. یہاں پر ہمارے پاس انڈیکس لکھا ہوا ہے، اس کو ہم چینج کریں گے. یہاں پر ہمارے پاس امپلائی کی لسٹ ڈسپلے ہوگی، تو یہاں پر ہم کریں گے امپلائی لسٹ. تو اب ہم اپنی اپلیکیشن کو اس پوائنٹ پہ رن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم امپلائی کا ریکارڈ ایڈ کریں گے. اگر ہمارے امپلائی کا ریکارڈ ایڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ امپلائی کا ریکارڈ ہمارا امپلائی لسٹ میں ڈسپلے ہو رہا ہے یا نہیں. لیکن اس سے پہلے آپ واپس آئیں program.cs فائل میں. یہاں پر ہمارے پاس کنٹرولر کون سا، امپلائی، اور ایکشن کون سا ہٹ ہو رہا ہے، کریٹ. یہاں پر ہم کریں گے انڈیکس. اور آپ کو پتا ہے کہ انڈیکس کے ویو پہ ہم نے امپلائی لسٹ کو ڈسپلے کروایا ہے. جب ہماری اپلیکیشن رن ہوگی تو بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس امپلائی لسٹ ڈسپلے ہوگی. تو اب رن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس امپلائی کی لسٹ ڈسپلے ہو رہی ہے. اس کے نیچے یہاں پر ہمارے پاس کریٹ نیو کا لنک بھی آ رہا ہے، لیکن یہاں پر ہمارے پاس امپلائی لسٹ جو ہے وہ ایمٹی ڈسپلے ہو رہی ہے. اگر ہماری امپلائی لسٹ میں کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے تو یہاں پر ہمیں کوئی میسج ڈسپلے کروانا چاہیے، نو ریکارڈ فاؤنڈ یا امپلائی از ناٹ اویلیبل. تو اس کو کس طرح سے کریں گے، واپس آئیں گے ویژول اسٹوڈیو میں، یہاں سے انڈیکس کی فائل میں آ جائیں. یہاں پر ہمارے پاس ہے ٹیبل. اس کے بعد یہاں پر آپ اف کنڈیشن لگائیں گے. اور یہاں پر دیں گے model.any اور یہاں پر نوٹ کا سائن لگائیں گے اور اس میں ہم لیں گے ایک ڈیف اور یہاں پر میسج دیں گے نو ریکارڈ فاؤنڈ. اور یہاں پر بوسٹر ایپ کی کلاسز بھی اپلائی کریں گے، الرٹ ڈیش وارننگ. اور ہم نے اپنے ٹیکسٹ کو سینٹر میں ڈسپلے کروانا ہے تو اس کے لیے ٹیکسٹ ڈیش سینٹر. اور اس کے بعد ہم لیں گے ایلس. اور ایلس کے کیس میں اس ٹیبل کو آپ یہاں سے کٹ کریں گے اور اس ایلس بلاک میں آپ اس کو پیسٹ کریں گے. ایلس بلاک میں ہم نے اپنے ٹیبل کو ڈسپلے کروا دیا اور اس ٹیبل پر بھی ہم کچھ بوسٹ ایپ کی کلاسز اپلائی کریں گے. ٹیبل ڈیش بورڈر اور ٹیبل ڈیش اسٹرائپ. فائل کو سیو کریں گے، پروجیکٹ کو سٹاپ کرتے ہیں اور اس کا دوبارہ سے رن کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس نو ریکارڈ فاؤنڈ کا میسج آ رہا ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے کوئی بھی امپلائی کا ریکارڈ ایڈ نہیں کیا. تو امپلائی کا ریکارڈ ایڈ کرنے کے لیے یہاں پر ہمارے پاس لنک ہے کریٹ نیو، اس پہ کلک کریں گے. تو جیسے ہی ہم نے کریٹ نیو پہ کلک کیا تو ہمارے پاس امپلائی کا فارم ڈسپلے ہو گیا. اب اس کو فل کرتے ہیں. ڈیٹا فل کرنے کے بعد سیو پہ کلک کریں گے. تو یہاں پر دیکھیں جیسے ہی ہم نے سیو بٹن پہ کلک کیا تو ہمارا امپلائی کا ریکارڈ جو ہے وہ امپلائی لسٹ میں ڈسپلے ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی، کوئی بھی میسج نہیں آیا کہ امپلائی ایڈڈ سکسیسفلی.
تو میسج کو ڈسپلے کروانے کے لیے واپس آئیں ویژول اسٹوڈیو میں، اپلیکیشن کو سٹاپ کریں گے اور یہاں سے آپ آ جائیں گے کنٹرولر میں، اس کو نیچے اسکرول کریں گے، یہاں پر ہمارے پاس امپلائی ایڈ ہو رہا ہے سیو چینجز کے بعد، تو یہاں پر ہم لیں گے ٹیمپ ڈاٹا اور اس کی ہوگی سکسیس میسج، اور یہاں پر ہم اپنا میسج پاس کریں گے جو ہم نے ڈسپلے کروانا ہے، امپلائی ایڈڈ سکسیسفلی۔ جیسے ہی ہمارا ریکارڈ ڈیٹا بیس میں ایڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس میسج ڈسپلے ہوگا امپلائی ایڈڈ سکسیسفلی۔ اس کو آپ نے ٹیمپ ڈاٹا کو کاپی کرنا ہے اور واپس آ جانا ہے انڈیکس کے ویو میں، اور یہاں پر ہم ریزر سنٹیکس کو یوز کریں گے، ویریبل لیں گے سکسیس میسج اور یہاں پر ٹیمپ ڈاٹا کو پیسٹ کریں گے اور یہ ہمارے پاس ہوگا ایز اے اسٹرنگ، اور اس کے بعد دوبارہ سے ایک اف کنڈیشن لیں گے، اس کو یہاں سے سکسیس میسج کو یہاں سے کاپی کریں اس ویریبل کو، اسٹرنگ ڈاٹ از نل اور ایمٹی، اور اس میں پاس کریں گے اس سکسیس میسج کو، اور یہاں پر آپ نے نوٹ کا سائن لگانا ہے۔ نوٹ کا سائن لگانے سے کیا ہوگا کہ اس سکسیس میسج میں اگر ہمارے پاس کوئی ڈیٹا کوئی میسج آ رہا ہے تو اس کیس میں ہم نے اس سکسیس میسج کو ڈسپلے کروانا ہے، تو اس کے لیے یہاں پر ہم لیں گے اسکرپٹ، سمپل آپ نے یہاں پہ الرٹ لینا ہے اور اس میں ہم اپنا میسج پاس کریں گے۔ تو اب ہم جیسے ہی امپلائی کا ریکارڈ ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس میسج ڈسپلے ہوگا امپلائی ایڈڈ سکسیسفلی۔ فائل کو سیو کرتے ہیں، ایپلیکیشن کو رن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہماری ایپلیکیشن رن ہو چکی ہے، امپلائی لسٹ ڈسپلے ہو رہی ہے، کریٹ نیو پہ کلک کریں گے، دوبارہ سے ایک ریکارڈ کو فل کریں گے۔ تو اب ہم جیسے ہی سیو پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس میسج ڈسپلے ہونا چاہیے، تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس میسج آ رہا ہے امپلائی ایڈڈ سکسیسفلی، اوکے پہ کلک کریں گے تو ہم امپلائی لسٹ پہ ری ڈائریکٹ ہو گئے۔ تو اب ہمارے پاس یہاں پہ 2 ریکارڈ ڈسپلے ہو رہے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے کرڈ کے 2 ٹاسک 2 آپریشن پرفارم کر لیے ہیں، یہاں پر ہم نے کرڈ میں سی اور آر والا کام جو ہے ابھی تک ہم نے کر لیا ہے، اور اب اگر ہم نے امپلائی کا ریکارڈ اپڈیٹ کرنا ہو ایڈٹ کرنا ہو تو اس کے لیے اب ہم نے کام کرنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ہے ایڈٹ کا بٹن، اگر ہم اس ایڈٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر یو آر ایل دیکھیں ہمارے پاس کون سا کنٹرولر ہے امپلائی، اور ایکشن میتھڈ کون سا ہے ایڈٹ، اور اس کے ساتھ ایک آئی ڈی بھی پاس ہو رہی ہے۔ اس ایڈٹ ایکشن میتھڈ کو ہم کریٹ کریں گے، تو اس کے لیے واپس آئیں ویژول اسٹوڈیو میں، ایپلیکیشن کو کلوز کریں گے اور یہاں سے آپ نے امپلائی کنٹرولر میں آ جانا ہے، اور یہاں پر ہم ایڈٹ کے لیے ایکشن میتھڈ کریٹ کریں گے، تو اس کے لیے ہم یہاں پر لیں گے پبلک اسync اور یہاں پہ لیں گے ٹاسک اور اس میں ہم لیں گے آئی ایکشن اور نام رکھیں گے ایڈٹ، اور اس میں ہم ریٹرن کریں گے ویو کو، اور یہاں پر ہم ایک آئی ڈی بھی ریسیو ہوگی تو اس کے لیے ہم یہاں پر لیں گے انٹیجر اور نام دیں گے آئی ڈی۔ تو اب ہم نے اس کا ویو کریٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ یہاں پہ رائٹ کلک کریں، ایڈ ویو پہ کلک کریں گے، یہاں سے آپ سلیکٹ کریں گے ریزر ویو اور ایڈ پہ کلک کریں گے۔ ویو نیم ہمارا ایڈٹ ہی رہے گا، یہاں سے ہم نے ٹیمپلیٹ سلیکٹ کرنا ہے تو ٹیمپلیٹ ہمارا ہوگا ایڈٹ۔ ماڈل کلاس کو سلیکٹ کریں گے، یہاں سے ہماری ماڈل کلاس ہوگی امپلائی، ڈی بی کانٹیکٹ کلاس پہلے سے سلیکٹڈ ہے، اور ایڈ پہ کلک کریں گے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس ایڈٹ کا ویو جنریٹ ہو گیا، تو واپس آئیں کنٹرولر میں، یہاں پر اب اس آئی ڈی کے اگینسٹ ہم نے ریکارڈ کو ڈیٹا بیس میں سے گیٹ کرنا ہے اور اپنے اس ویو کو ریٹرن کرنا ہے، اور یہاں پر ہم ایک ویریبل لیں گے امپلائی اور یہاں پر اویٹ کا کی ورڈ لگائیں گے، اور اس کے بعد آپ یہاں پر لیں گے ڈی بی ڈاٹ امپلائیز ڈاٹ فائنڈ اسync، اور اس میں ہم اپنی آئی ڈی پاس کریں گے۔ کون سی آئی ڈی؟ یہ والی آئی ڈی، اس آئی ڈی کو آپ نے کاپی کرنا ہے اور یہاں پر پاس کر دیں گے۔ جب ہمارے ایڈٹ بٹن پہ کلک ہوگا تو ہمیں ایک آئی ڈی ریسیو ہوگی، اس آئی ڈی کو میں نے یہاں پر پاس کر دیا، اور اس آئی ڈی کے اگینسٹ ہم ڈیٹا کو امپلائیز ٹیبل میں سے گیٹ کریں گے اور اپنے اس ویریبل کو پاس کر دیں گے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے، اف کنڈیشن لگائیں گے اور یہاں پر ہم نل چیک کریں گے، اس امپلائی کو آپ کاپی کریں اور یہاں پر پاس کر دیں۔ اگر یہ امپلائی ہمارے پاس ہے نل تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، ریٹرن نوٹ فاؤنڈ۔ اگر اس آئی ڈی کے اگینسٹ ہمیں کوئی بھی ریکارڈ نہیں ملتا تو یہاں پر ہم نے نل چیک کر لیا ہے کہ ہمارے پاس اگر یہ نل ہے تو ہم نے یہ کیا کرنا ہے، نوٹ فاؤنڈ کا میتھڈ اپلائی کر دینا ہے، اور اگر ہمیں ریکارڈ مل جاتا ہے تو اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے اور اپنے اس ویو کو آپ نے پاس کر دینا ہے۔ فائل کو سیو کرتے ہیں، پروجیکٹ کو رن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں ہماری ایپلیکیشن رن ہو چکی ہے اور ہمارے پاس امپلائی لسٹ یہاں پر ڈسپلے ہو رہی ہے، اس میں ہمارے پاس 2 ریکارڈ ڈسپلے ہو رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس دونوں کے سامنے ایڈٹ کا بٹن ڈسپلے ہو رہا ہے۔ اور اب اگر ہم اس ایڈٹ کے لنک پہ کلک کریں تو اس ایڈٹ کے ویو میں ہمارے پاس عائشہ کا ریکارڈ ڈسپلے ہو رہا ہے۔ یہاں سے ہم بیک ٹو لسٹ کرتے ہیں اور اگر ہم اس ایڈٹ پہ کلک کریں تو یہاں پر ہمارے پاس شہزاد کا ریکارڈ جو ہے وہ ڈسپلے ہو رہا ہے۔
اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ایڈٹ کا ویو ہمارا گیٹ ریکویسٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے. جب ہم اس میں کچھ بھی چینجنگ کریں گے, سپوز اس میں ہم ایج چینج کرتے ہیں یا سیلری چینج کرتے ہیں اس میں, اور جب ہم سیو کے بٹن پہ کلک کریں گے تو ہماری پوسٹ ریکویسٹ جنریٹ ہوگی. اور اس پوسٹ ریکویسٹ کے لیے ابھی تک ہم نے کوئی بھی ایکشن میتھڈ کریٹ نہیں کیا, تو وہ ہم کریٹ کر لیتے ہیں. واپس آئیں ویژول اسٹوڈیو میں, اپلیکیشن کو سٹاپ کریں گے, تو یہاں پر ہم لیں گے پبلک اسync. یہاں پر بھی ہم ٹاسک لیں گے اور اس میں ہم اس آئی ایکشن ریزلٹ کو ریپ کریں گے. اس کے بعد یہاں پر ہم لیں گے ایڈٹ اور اس میں پاس کریں گے ریٹرن ویو, اور یہ ہمارا ہوگا پوسٹ ریکویسٹ کے لیے HTTP پوسٹ, اور اس میں ہمیں ایک ID ریسیو ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم لیں گے امپلائی, اور اس کا ہمیں ایک پورا آبجیکٹ یہاں پہ ریسیو ہوگا. اور سب سے پہلے ہم یہاں پہ if کنڈیشن لگائیں گے اور یہاں پر دیں گے ID ناٹ ایکول obj ڈاٹ امپلائی ID. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہاں پر جو ہمیں ID ریسیو ہو رہی ہے وہ ہمارے آبجیکٹ میں جو ID ہے امپلائی ID اس کے ایکول نہیں ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, یہاں پر ہم کریں گے ریٹرن ناٹ فاؤنڈ. ناٹ فاؤنڈ کا یہاں پر ہم میتھڈ اپلائی کریں گے, اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ یہاں پہ لیں گے if کنڈیشن, اور یہاں پر آپ کریں گے ماڈل اسٹیٹ ڈاٹ از ویلڈ. یہاں پر جسٹ آپ نے کیا کام کرنا ہے, اگر ہماری ماڈل اسٹیٹ ویلڈ ہے تو یہاں پر آپ کریں گے db ڈاٹ اپڈیٹ ڈاٹ اپڈیٹ. جسٹ آپ نے اس میں اپنا آبجیکٹ پاس کر دینا. کون سا آبجیکٹ, یہاں پر جو ہمیں آبجیکٹ ریسیو ہوگا اسی کو آپ نے کاپی کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے. اور اس کے بعد سیکنڈ لائن آپ نے لازمی لکھنی ہے. یہاں پر اویٹ کا کی ورڈ لگائیں گے, یہاں پر دیں گے _db ڈاٹ سیو چینجز اسync. ڈبل ٹیپ پریس کریں گے, یہاں پر ہمارے پاس آپشن آ رہی ہے, تو یہاں پر ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ اپڈیٹ اور سکسیسفلی سیو ہو جائے گا. تو اس کے بعد کیا کرنا ہے, ہم نے الرٹ ڈسپلے کروانا ہے, میسیج ڈسپلے کروانا ہے. تو وہ میسیج ہم کاپی کر لیتے ہیں, یہاں پر ہم نے اوپر لگایا تھا. اس ٹیمپ ڈیٹا کو آپ نے یہاں سے کاپی کر لینا ہے. ریٹرن ریڈائریکٹ ٹو ایکشن, ان دو لائنز کو آپ نے یہاں سے کاپی کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے. اور یہاں پر ہم میسیج چینج کریں گے امپلائی اپڈیٹڈ سکسیسفلی. اور اگر ہماری ماڈل اسٹیٹ ویلڈ نہیں ہوتی تو آپ نے اسی آبجیکٹ کو واپس اپنے اس ویو کو ریٹرن کر دینا ہے. تو یہاں پر ہم نے اپڈیٹ کا کام بھی کمپلیٹ کر لیا. تو اس کو فائل کو سیو کرتے ہیں, اپلیکیشن کو رن کرتے ہیں, اس کی فنکشنالٹی کو پراپر چیک کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس امپلائی کی لسٹ ڈسپلے ہو رہی ہے. یہاں پر ہمارے پاس کریٹ نیو کا لنک ہے, اس پہ کلک کرتے ہیں اور ایک ریکارڈ کو ایڈ کرتے ہیں. جیسے ہی سیو بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ ریکارڈ ہمارا سکسیسفلی سیو ہونے کے بعد ہمارے پاس میسیج آئے گا امپلائی ایڈڈ سکسیسفلی. اوکے پہ کلک کریں گے تو ہم ریڈائریکٹ ہو گئے امپلائی لسٹ پہ. تو یہاں پر ہمارے پاس ریکارڈ جو ہے وہ سکسیسفلی ڈسپلے ہو رہا ہے. اور اب ہم ایڈٹ کے لنک پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس حسن کا ریکارڈ جو ہے وہ ڈسپلے ہو گیا. تو حسن کے ریکارڈ میں کچھ چینجنگز کرتے ہیں. یہاں پر ہم اس کی ایج چینج کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر اس کی سیلری بھی چینج کر دیتے ہیں. یہاں پر ہم اس کو 40,000 کر دیا. جیسے ہی ہم سیو پہ کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس میسیج آ رہا ہے امپلائی اپڈیٹڈ سکسیسفلی. اوکے پہ کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ایج جو ہے وہ 30 سے 35 ہو چکی ہے اور سیلری ہمارے پاس یہاں پہ 40,000 ہو چکی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اپڈیٹ کی فنکشنالٹی بھی ہماری پراپر طریقے سے ورک کر رہی ہے. تو اب ہم نے ڈیٹیل کا کام کرنا ہے. تو ڈیٹیلز کے لنک پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس کنٹرولر کون سا ہے, امپلائی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکشن میتھڈ کون سا ہے, ڈیٹیلز. یہ ہم کریٹ کر لیتے ہیں اور امپلائی کی کمپلیٹ ڈیٹیل اس ڈیٹیلز کے ویو میں ڈسپلے کرائیں گے. تو اس کے لیے ویژول اسٹوڈیو میں آ جائیں, اپلیکیشن کو سٹاپ کریں گے اور یہاں پر ہم لیں گے پبلک اسync, اور یہاں پر لیں گے ہم ٹاسک, اور اس میں لیں گے آئی ایکشن ریزلٹ اور نام دیں گے ڈیٹیلز, اور یہاں پر پاس کریں گے ریٹرن ویو. اور جب ہم ڈیٹیلز کے لنک پہ کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ID ریسیو ہوگی, اور یہاں پر ہم ڈیٹیلز کے لیے کچھ کوڈ کو کاپی پیسٹ کریں گے. یہاں پر اوپر آ جائیں, یہاں پر آپ نے اس کوڈ کو کاپی کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے. تو اب ہم نے اس ڈیٹیلز کا ویو جنریٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے
ایڈ ویو پہ کلک کریں گے, یہاں سے ریزر ویو سلیکٹ کریں گے اور ایڈ پہ کلک کریں گے. ویو نیم کو ہم ڈیٹیلز ہی رہنے دیں گے. اس کے بعد آپ نے ٹیمپلیٹ سلیکٹ کرنا ہے, تو ٹیمپلیٹ ہمارا ہوگا ڈیٹیلز. ماڈل کلاس سلیکٹ کریں گے, یہاں پر ہماری ماڈل کلاس جو ہے وہ ہے امپلائی. ڈی بی کانٹیکٹ کلاس یہاں پر پہلے سے سلیکٹڈ ہے, یہاں پر آپ نے ڈی بی کانٹیکٹ کلاس کو سلیکٹ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس یہاں پر ڈسپلے نہ ہو تو آپ نے اس ڈراپ ڈاؤن کو اوپن کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ڈی بی کانٹیکٹ کلاس کو سلیکٹ کر لینا ہے اور ایڈ پہ کلک کریں گے. تو یہاں پر ڈیٹیلز کا کمپلیٹ ویو ہمارے پاس جنریٹ ہو جائے گا. ڈیٹیلز کا ویو یہاں پر ہمارے پاس جنریٹ ہو چکا ہے. اس H1 کو آپ یہاں سے ریموو کر دیں اور یہاں پر ہم کریں گے امپلائی ڈیٹیلز. فائل کو سیو کرتے ہیں, اپلیکیشن کو رن کرتے ہیں اور ڈیٹیلز کے ویو کو بھی ڈسپلے کر کے چیک کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے پاس امپلائی لسٹ میں ہمارے پاس 3 ریکارڈ ڈسپلے ہو رہے ہیں, اور اگر ہم عائشہ کے ریکارڈ کی ڈیٹیلز چیک کرنا چاہیں تو یہاں پر ہم ڈیٹیلز کے لنک پہ کلک کریں گے. تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس عائشہ کا ریکارڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ڈیٹیل ڈسپلے ہو رہی ہے. اور اگر ڈیٹیلز کے ویو میں آپ آئی ڈی بھی ڈسپلے کروانا چاہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں. ویژول اسٹوڈیو میں آئیں, یہاں پر ہمارے پاس ڈیٹیلز کا ویو ہے. تو آپ نے کیا کام کرنا ہے, یہاں سے آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے اور اس کو دوبارہ سے یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے. اور یہاں پر کریں گے امپلائی نیم کی جگہ پہ آپ کریں گے امپلائی آئی ڈی, اور یہاں پر بھی آئے گا امپلائی آئی ڈی. فائل کو سیو کرتے ہیں, واپس براؤزر میں آئیں گے. تو اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس عائشہ کا کمپلیٹ ریکارڈ جو ہے وہ ڈسپلے ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امپلائی آئی ڈی بھی ڈسپلے ہو رہی ہے. بیک ٹو لسٹ کریں گے, اور اگر ہم حسن کے ریکارڈ کے ڈیٹیلز لنک پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس امپلائی آئی ڈی کیا آ رہی ہے 3. بیک ٹو لسٹ کریں گے. تو اب لاسٹ میں ہم نے ڈیلیٹ کی فنکشنالٹی کو پرفارم کرنا ہے. یہاں پر اگر ڈیلیٹ کے لنک پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس کنٹرولر کون سا امپلائی, اور ایکشن میتھڈ کون سا کال ہو رہا ہے ڈیلیٹ. اس ڈیلیٹ کے ایکشن کو ابھی تک ہم نے کریٹ نہیں کیا, تو اس کو کریٹ کر لیتے ہیں. واپس آ جائیں ویژول اسٹوڈیو میں, ایپلیکیشن کو سٹاپ کرتے ہیں اور یہاں سے آپ آ جائیں گے کنٹرولر میں. تو یہاں پر ہم لیں گے پبلک اسنگ, اور یہاں پر بھی ہم ٹاسک لیں گے اور اس میں ہم ریپ اپ کریں گے آئی ایکشن اور نیم دیں گے ڈیلیٹ, اور یہاں پر آئے گا ریٹرن ویو, اور یہاں پر ہمیں آئی ڈی ریسیو ہوگی. جب ڈیلیٹ بٹن پہ کلک ہوگا تو اس کے ساتھ ہمیں ایک آئی ڈی ریسیو ہوگی. اس آئی ڈی کو ہم یہاں پہ کیچ کریں گے اور یہاں پر ہم لیں گے ویریبل, نیم دیں گے امپلائی, یہاں پر لیں گے db.employees.findAsync, اور اس میں ہم اپنی آئی ڈی پاس کریں گے جو آئی ڈی ہمیں یہاں پہ ریسیو ہو رہی ہے. اس کو آپ یہاں سے کاپی کریں اور یہاں پر آپ اس کو پیسٹ کر دیں. اس آئی ڈی کے اگینسٹ ہم امپلائی کا ریکارڈ امپلائیز کے ٹیبل میں سے فیچ کریں گے اور اپنے اس ویریبل کو پاس کریں گے, اور یہاں پر اف کنڈیشن لگائیں گے. اس کو آپ یہاں سے کاپی کریں اور امپلائی ناٹ اکول ٹو نل, اگر یہ ہمارے پاس نل نہیں ہے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے, _db.employees.remove, اور کس کو ریموو کرنا ہے, ہم نے اس امپلائی کے ریکارڈ کو یہاں سے ریموو کرنا ہے. اس کو یہاں پہ پاس کریں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ اویٹ کا کی ورڈ لگائیں گے _db.savechangesasync, اور جب ہمارا امپلائی کا ریکارڈ سکسیسفلی ریموو ہو جائے گا تو ہم نے ایک میسج بھی ڈسپلے کروانا ہے. تو وہ میسج ہم یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں. اس ٹیمپ ڈاٹا کو آپ یہاں سے کاپی کریں اور یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیں اور میسج کو چینج کر لیتے ہیں امپلائی ڈیلیٹڈ سکسیسفلی, اور یہاں پر ایلس کے کیس میں دوبارہ سے ٹیمپ ڈاٹا پیسٹ کریں گے اور یہاں پر ہم کریں گے امپلائی ناٹ فاؤنڈ, اور یہ ہمارے پاس ہوگا ایرر میسج. اور یہاں پر آپ کریں گے ریٹرن ریڈائریکٹ ٹو ایکشن, اور یہاں پر ہم پاس کریں گے انڈیکس. اور یہاں پر ہمارے پاس ایرر آ رہا ہے, وہ ایرر اس لیے آ رہا ہے کہ یہاں پر ہم نے اویٹ کا کی ورڈ نہیں لگایا. یہاں پر اویٹ کا کی ورڈ لگائیں گے. تو کنٹرولر سائڈ پہ ہم نے ڈیلیٹ کا کام کر لیا. تو اب آ جائیں انڈیکس کی فائل میں جہاں پر ہم نے اپنی امپلائی کی لسٹ ڈسپلے کروائی ہے. یہاں پر آج ہمارے پاس ہے ڈیلیٹ کا بٹن, تو یہاں پر ہم نے کچھ کام کرنا ہے. تو یہ ہماری انڈیکس کی فائل جہاں پہ ہماری امپلائی لسٹ ڈسپلے ہو رہی ہے. یہاں پر ہمارے پاس ہے ڈیلیٹ کا بٹن. اس ڈیلیٹ کے بٹن میں کچھ بھی چینجز کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ اپلیکیشن کو رن کرتا ہوں اور آپ کو سینیریو سمجھاتا ہوں. اپلیکیشن کو رن کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس امپلائیز کی لسٹ ڈسپلے ہو رہی ہے. یہاں سے ایک امپلائی کو ایڈ کریں گے. جیسے ہی سیو پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس امپلائی کا ریکارڈ جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا. امپلائی ایڈڈ سکسیسفلی, اوکے پہ کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس اسد کا ریکارڈ آ گیا. تو اب اگر ہم ڈیلیٹ کے لنک پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس میسج آ رہا ہے امپلائی ڈیلیٹڈ سکسیسفلی, اوکے پہ کلک کریں گے تو ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا. لیکن یہاں پر ڈیلیٹ کے سینیریو میں ہم کچھ چینجنگز کریں گے. جب ڈیلیٹ کے لنک پہ کلک ہوگا تو ہمارے پاس ایک کنفرم کا میسج آئے گا, اوکے اور کینسل. اگر ہم اوکے پہ کلک کریں گے تو ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ امپلائی کا ریکارڈ ڈیلیٹ ہو جائے گا. ادروائز اگر ہم کینسل پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے امپلائی کا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا. تو اس فنکشنالٹی کو پرفارم کرنے کے لیے واپس آئیں ویژول اسٹوڈیو میں, یہاں پر لیں گے آن کلک,
اور یہاں پر ایک میتھڈ کال کریں گے کنفرم ڈیلیٹ، اور یہاں پر ہم نے اپنی امپلائی آئی ڈی پاس کرنی ہے. وہ امپلائی آئی ڈی ہمارے پاس یہاں پر ہے، اس کو یہاں سے کاپی کریں اور یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیں. اور اس کوڈ کی ہمیں یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں. تو اب ہم نے اس فنکشن کو کریٹ بھی کرنا ہے، تو اس کو کاپی کریں، یہاں پر سب سے نیچے باٹم پہ آ جائیں اور یہاں پر لیں گے اسکرپٹ کا ٹیگ. اس میں ہم لیں گے فنکشن. تو ہمارے فنکشن کا نیم تھا کنفرم ڈیلیٹ، اس کو یہاں پہ رکھیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس آئے گی امپلائی آئی ڈی. یہاں پر کرلی بریکٹس لگائیں گے اور یہاں پر دیں گے اف کنڈیشن اور یہاں پر ہم دیں گے کنفرم. اور اس میں ہمارا میسج آئے گا اور میسج ہمارا ہوگا آر یو شیور یو وانٹ ٹو ڈیلیٹ دس امپلائی. اگر یوزر ہمارے پاس کینسل پہ کلک کرے گا تو ہمارا امپلائی کا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا، اور اگر اوکے پہ کلک کرے گا تو اس کیس میں ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر ہم کریں گے ونڈو ڈاٹ لوکیشن ڈاٹ ایچ ریف، اور اس کو ہم نے کہاں پہ بھیجنا ہے. پاتھ ہمارا ہوگا یہاں پر، کنٹرولر ہمارا ہے امپلائی اور ایکشن ہمارا ہوگا ڈیلیٹ. اور اس کے ساتھ ہم نے امپلائی آئی ڈی کو بھی بھیجنا ہے. اس امپلائی آئی ڈی کو یہاں سے کاپی کریں، اس کا آئی کیپٹل کر لیں، اس کو یہاں سے کاپی کریں گے اور یہاں پر اس کو پیسٹ کریں گے. اب اگر ہم ڈیلیٹ بٹن پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس کنفرمیشن میسج آئے گا جس میں ہمارے پاس اوکے اور کینسل کا ہوگا. اگر ہم کینسل پہ کلک کریں گے تو ہمارا امپلائی کا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا، اور اگر ہم اوکے پہ کلک کریں گے تو ہمارا امپلائی کا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. فائل کو سیو کرتے ہیں، اپلیکیشن کو رن کرتے ہیں اور تمام فنکشنالٹی کو چیک کرتے ہیں. تو یہاں پر ہماری اپلیکیشن رن ہو چکی ہے. کریٹ نیو پہ کلک کریں گے، ایک نیو امپلائی کا ریکارڈ ایڈ کریں گے، نیم دیں گے مرحا، اور جیسے ہم سیو بٹن پہ کلک کریں گے تو ہمارا امپلائی کا ریکارڈ جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا. امپلائی ایڈڈ سکسیسفلی. اوکے پہ کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس مرحا کا ریکارڈ جو ہے وہ ایڈ ہو گیا. اگر ہم ایڈٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر اگر اس کی ایج چینج کریں 28 سے 30 کر دی، سیو پہ کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس میسج آ گیا امپلائی اپڈیٹڈ سکسیسفلی. اوکے پہ کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ایج جو ہے وہ اپڈیٹ ہوگی. اور اگر ہم ڈیٹیلز پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس مرحا کی کمپلیٹ ڈیٹیل ڈسپلے ہو رہی ہے. بیک ٹو لسٹ کریں گے اور اب اگر ہم ڈیلیٹ بٹن پہ کلک کریں تو ہمارے پاس کنفرمیشن میسج آ رہا ہے آر یو شیور یو وانٹ ٹو ڈیلیٹ دس امپلائی. کینسل پہ کلک کریں گے تو ہمارے امپلائی کا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا. اگر ہم دوبارہ سے کلک کریں اور اوکے پہ کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ہمارا جو ریکارڈ ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے، لیکن ہماری لسٹ اپڈیٹ نہیں ہوئی. اور اگر ہم امپلائی لسٹ کو ریفریش کرتے ہیں تو تب بھی ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ ڈسپلے ہو رہا ہے. ابھی تک ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوا. تو چیک کرتے ہیں ہمارے کوڈ میں کیا پرابلم ہے. تو واپس آئیں ویژول اسٹوڈیو میں اور چیک کرتے ہیں کہ ہمارے کوڈ میں کیا پرابلم ہے. ونڈو ڈاٹ لوکیشن ڈاٹ ایچ ریف اور یہاں پر اوپر آ جائیں تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر آپ نے لگانا ہے ایچ ریف اور یہاں پر آپ دیں گے جاوا اسکرپٹ کولن وائڈ اور اس میں آئے گا آپ 0 پاس کریں گے. تو اب یہ ہمارا پراپر اینکر لنک بن گیا. تو ایک کام آپ نے اور کرنا ہے، یہاں پر نیچے آ جائیں، یہاں پر ہم نے سنگل کوٹس کو یوز کیا، یہاں پر آپ نے بیک ٹکس کو یوز کرنا ہے. یہاں پر بھی آپ اس کو سنگل کوٹ کو ریموو کریں، یہاں پر بیک ٹکس کریں گے، فائل کو سیو کریں گے، واپس آئیں براؤزر میں. تو اب اگر ہم ڈیلیٹ بٹن پہ کلک کریں اور اوکے پہ کلک کریں گے تو ہمارا جو ریکارڈ ہے سکسیسفلی ڈیلیٹ ہو جائے گا. یہاں پر ہمارے پاس میسج آ گیا امپلائی ڈیلیٹڈ سکسیسفلی. اوکے پہ کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس مرحا کا جو 4تھ ریکارڈ تھا وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے CRUD آپریشنز کو پرفارم کیا، لیکن اس ویڈیو میں ہم نے سنگل ٹیبل کو یوز کرتے ہوئے CRUD آپریشنز کو پرفارم کیا. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملٹیپل ٹیبلز کو یوز کرتے ہوئے CRUD آپریشنز کو پرفارم کریں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.